अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम के साथ नुसरत जावेद के साथ मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त पर दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी तैनाती का फ़ैसला नहीं हो रहा। ना तो समरी आ रही है और ना ही लॉन्ग मार्च आ रही है, दोनों का कुछ पता नहीं। मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़रूर वापस आ चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अभी वो मीडिया के सामने नहीं आ पाएंगे और उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त के उफ़ुक़ पर हमें नज़र आ रहे हैं। नुसरत जावेद साहब, ये बड़ी ही अजीब सूरत हाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस आ चुके हैं और हम ये तवक्को कर रहे थे कि जितनी चमगोइयाँ हो रही हैं, ख़ास तौर पे लंदन से और नवाज़ शरीफ से मशवरे के बाद वापस आए हैं, तो बहुत सारे इन सवालों का वो जवाब देंगे। मगर अचानक अल्लाह ताला उनको सेहत दे और हमारी दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हों। उन्हें कोरोना की तस्दीक हुई है और अब तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो मीडिया से बात करेंगे या किसी इंटरव्यू में वो सामने आ सकते हैं। तो ये जो एक खला सा पैदा हो रहा है, गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा हो रही है, तो आप नहीं समझते कि ख़ास तौर पे आज इमरान खान ने जो तकरीर की है उसके बाद तो ज़्यादा सूरत हाल गैर यकीनी नहीं होती जा रही है और शहबाज शरीफ साहब को जल्द अज जल्द इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहिए? वो वाहिद शख्स हैं जो इस गैर यकीनी को ख़त्म कर सकते हैं और वही जो है इस वक्त अगले चंद दिन में दस्तयाब नहीं होंगे बज़ाहिर। देखो मती, जहाँ तक तो सेहत के ऐसे मामलात होते हैं, शहबाज साहब उम्र के ऐसे हिस्से में हैं, उसके बावजूद बहुत एनर्जेटिक हैं माशाल्लाह, और वो पहले भी 2 बार कोरोना का शिकार हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाबी दे, आमीन। सच्ची बात यह है कि मुझे उनको छेड़छाड़ करना, उन पर क्रिटिसिज्म करना बहुत भाता है। तो वो आनियाँ जानियाँ करेंगे तो मैं भी अपनी दुकान चलाऊँगा, ठीक। उसके बावजूद ये कि देखिए, इमरान खान साहब भी माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक आदमी हैं। उनमें भी कोरोना हुआ था लेकिन दुनियावी मामलात जारी रहते हैं। कुछ दिनों के लिए, इब्तदाई 2 या 3 दिनों के लिए आपकी थोड़ी सी जहनी तवानाई को भी असर होता है, जिस्मानी तवानाई को भी असर होता है, क्योंकि यू नीड सम रेस्ट। और इंशाल्लाह जिस किस्म की मेडिकल फैसिलिटीज़ इस ओहदे के हामिल अफराद को मुयस्सर होती हैं तो उनमें ज़रा फास्ट ट्रैक है रिकवरी का आलम। लेकिन ये कहना कि जी कारोबार दुनिया नहीं चलाया जा सकता आइसोलेशन में रहते हुए, तो मैं उससे जान की अमान पाते हुए आपसे डिसएग्री करता हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोरोना की इत्तला आने के बावजूद जिस चीज़ को उनकी दानिश में, अपनी दानिश में इम्पोर्टेंट समझा, एक फिल्म है जॉयलैंड, मुझे पता नहीं किसने बनाई है क्योंकि मैं तो बहुत अरसे से फिल्म नहीं कभी देखी, लेकिन उसको फेस्टिवल में सराहा गया है, ठीक है। उसको सेंसर बोर्ड ने पहले रिलीज की इजाज़त भी दे दी थी। उसके बाद ये हुआ कि किसी सेनेटर ने गालिबन एतराज़ किया, उन्होंने पता नहीं कैसे देख ली कि भाई ये हमारी अखदार के ख़िलाफ़ है, तो वो उसको रोक दिया गया। जब वो रोक दिया गया तो वो हाहाकार मच गई, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त अब इस गुमा में मुब्तला हैं वो 2018 से ऑनवर्ड कि जैसे नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग वैसी हो गई है जैसे किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, कि जी थोड़ी सी लिबरल, थोड़ी सी प्रोग्रेसिव, हल्का सा इस्लामी टच भी। वो इस्लामी सोशलिज्म उन्होंने कर दिया था, ये इस्लामी सरमायादारी शायद अगर आप जॉयलैंड से ज़रा बॉयज़ लैंड पे आ जाएं वापस, बहुत बड़ा मसला कर रहा हूँ भैया कि उसके लिए उन्होंने, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जॉयलैंड का लोगों को पता होना चाहिए कि एक फिल्म थी, इसलिए और शहबाज शरीफ साहब फैसले कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने उसकी एक रिव्यू की कमेटी बना दी, सही। तो रिव्यू की कमेटी जो है उसके लिए जाहिर है कि उन्होंने कुछ ना कुछ कागज़ पे दस्तखत किए हैं ना, इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था। आप आज वो बात कर रहे हैं जब जिस पे आप कल मेरे साथ बहस कर रहे थे, और आप बिल्कुल अब आप मेरी बात पे मुत्तफिक नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा था कि यार ये कौन से आसमानी सहीफे में लिखा हुआ है कि 18 तारीख गुजरेगी तो वजीर आजम साहब जो हैं वो वजारत दफा को कहेंगे कि जी आप GHQ से सीनियरिटी लिस्ट मंगवाएं ताकि मैं आर्मी चीफ का इंतखाब कर सकूं। अब आप वही बात कर रहे हैं।
مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اس کا رو رہا تھا میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ یار غیر یقینی کی فضا بن رہی ہے. اچھا اس غیر یقینی کی فضا کا ذکر میں نہیں کر رہا. دو وزراء احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ لانگ مارچ کی وجہ سے سعودی شہزادہ یہاں نہیں آ رہے. ان کے دورے کا ہمیں بہت انتظار تھا, ٹھیک ہے, اور جائز بنیادوں پہ تھا. اٹ واز اے گڈ اسٹوری فار اس. انہوں نے اس سے لنک کیا لانگ مارچ سے, جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ چلو چھوڑو, ایک بات ہے کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں اور جس پروجیکٹ کے لیے وہ آ رہے تھے اس پہ اتنا بیک ڈور ورک ہو چکا ہے 3 سال سے کہ ان کا ڈیلے جو ہے وہ اتنا فرق نہیں ڈالے گا. لیکن جو ہمیں ہنگامی بنیادوں پر ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو سائن کیا تھا 2019 میں, اس کا ریویو ہوتا ہے ہر 3 مہینے بعد. آئی ایم ایف کی ٹیم آ کے کرتی ہے اور وہ ریویو دیکھنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاہدہ ان کے ساتھ ریاست پاکستان نے سائن کیا تھا, معاملہ یہ نہیں کہ حفیظ شیخ نے کیا یا وفتہ نے کیا, کیا ان پہ شرائط پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں, ان کا اطمینان ہو تو آپ کو $500 ملین کی قسط جاری ہوتی ہے. تو اطمینان نظر آ رہا ہے ان کو بھائی. وہ آتا باپو, وہ ڈیلیگیشن آتا, ان کی ریویو ٹیم آتی, اگر تو ہی ہوتا نا, وہ آنے کے بعد فیصلہ کرتی. تو کیوں نہیں انہوں نے مؤخر کر دیا. نظر بظاہر اس کا یہ جواز یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب کچھ ہمارا یہ خیال ہے, رائٹ فلی سو, ہم اس پہ جسٹیفائڈ ہیں کہ سیلاب نے جو ہمارے اوپر جو تباہی مچائی ہے اس کے بعد ہم کچھ شرائط مثلا گیس کی قیمت میں اضافہ, بجلی کی قیمت میں اضافہ, پیٹرول میں اضافہ ہم کہاں سے کریں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب آپ نے تو ہم سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ آپ اپنا ڈیفیسٹ, اپنا خسارہ بجٹ کا جو ہے وہ اتنا رکھیں گے. اب ہمارے پاس ایک ونڈو آف اپارچونٹی ہے کہ آئی ایم ایف کی ہی سسٹر آرگنائزیشن ایک حوالے سے کہہ لو ورلڈ بینک, اس نے اپنے تئیں جو حساب کتاب سروے کیا ہے, ہم نعرہ تیار کردہ نہیں ہے جس کا کل ہم ذکر کر رہے تھے, ہم اس کی بنیاد پر آئی ایم ایف کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کو ہاتھ تھولا رکھو. تو سر آئی ایم ایف جو ہے اس سیاسی غیر یقینی کی صورتحال میں وہ کیوں اس حکومت سے ڈیل کرے گا جو سمری بھی نہیں منگوا سکتی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کے منہ میں گھی شکر. یہی کل جب میں فریاد کر رہا تھا تو آپ میرے ساتھ بحث کر رہے تھے, جی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ سر ایک ڈیفرنٹ ایشو تھا. دیکھو بالکل میں آپ سے وہی, اب آپ اپنی انٹرپریٹیشن جو مرضی نکالو. میرا پوائنٹ صرف اور صرف ایک تھا مجھ بد نصیب کا, وہ یہ تھا کہ آئین کا آرٹیکل 243 واضح طور پر پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ثواب دیدی اختیار دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کا ایک روایتی پروسیجر ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب ایک سمری طلب کرتے ہیں, اس میں ایک فہرست آتی ہے ان لوگوں کے پاس, ان میں سے کسی ایک کو وہ ٹک کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اگر کوئی ہے تو وہ سمری مانگتی نہیں ہے, وہ منگواتی ہے, حکم دیتی ہے. بابا اس کو تم حکم کہہ لو, سمری کی ریکویسٹ کہہ لو, لفظوں کا ہیر یا پھیر اس ضمن میں کام نہیں آئے گا. خواجہ صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا وزیر دفاع نے. جی وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں ابھی فوج کی طرف سے سمری نہیں آئی, اور فوج کی طرف سے نام آئیں گے تو ہم کچھ کریں گے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اس سے پہلے, سمری کے آنے سے پہلے, کیا وزیر اعظم شہباز شریف کوئی اصول بھی وضع نہیں کر سکتے اس سیاسی غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھو ایک طے شدہ اصول ہے اور اس کو بگاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے بھائی. وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں نے تعیناتی کرنی ہے, یہ اور مجھے آپ ایک لسٹ بھیجیں, وہ وزارت دفاع کے سیکٹری کو وہ یعنی فارورڈ کرتے ہیں, اس کو وہ جی ایچ کیو کرتے ہیں. اب خواجہ آصف صاحب نے بجائے پروسیس کو ایکسپلین کرنے کے وزیر دفاع ہوتے ہوئے مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ وہ خود بھی بوکھلائے ہوئے ہیں. اس طرح کے بیانات جو ہیں سچی بات ہے غیر یقینی کو مزید بڑھاتے ہیں اور کنفیوژن پھیلاتے ہیں. تو انہیں کیا کہنا چاہیے صاحب؟ سر ان کو سیدھی سی بات یہ کرنی چاہیے تھی جی کہ ابھی تو پروسیس شروع نہیں ہوا. جب پرائم منسٹر صاحب نے
انہوں نے کہا کہ ابھی ڈسکشن شروع ہی نہیں. میرے بابو ہم لوگوں کو تو ایک کیچ لائن چاہیے ہوتی ہے نا, تو کیچ لائن جو ہے جو زیادہ یعنی کہ آئی بالز کو اٹریکٹ کرتی ہے, کہ انہوں نے کہا جی فوج نے, اچھا اب انہیں کہنا یہ چاہیے تھا میری دانش میں کہ جی ابھی وزیر اعظم صاحب نے سمری نہیں مانگی, جب وہ مانگیں گے جی ایچ کیو سے نام آ جائیں گے وزارت دفاع کے ذریعے تو پھر وہ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے بوکھلاہٹ کا انہوں نے اظہار کیا ہے. پھر وہی بات ہے کہ یہ وزراء بھی غیر یقینی بڑھا رہے ہیں, میری اور آپ کی مدد نہیں کر رہے, اور اس میں عمران خان صاحب زندہ باد, وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر دفاع اور حکومت جو ہے سمری کا بھی انتظار کر رہی ہے, لانگ مارچ کا بھی انتظار کر رہی ہے, اور نصرت جاوید صاحب عمران خان صاحب کسی کا انتظار نہیں کر رہے. انہوں نے آج پھر ایک تقریر کر دی. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آج عمران خان صاحب نے کیا جارحانہ تقریر کی ہے اور کیا نئی باتیں کی ہیں اور کن خدشات کا اظہار کیا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد صافی پروگرام میں اب بات ہوگی اس لانگ مارچ کی جو بہت ہی لانگ ہو گیا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نصرت جاوید صاحب آج جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے اس میں 3 بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں. ان کا پاکستان جو ہے اس کا ڈیفالٹ رسک یعنی کہ قرضے نہ واپس کرنے کا جو امکان ہے وہ 64.5% ہو گیا, ڈیفالٹ کرنے کا جو امکان ہے. اور دوسری انہوں نے بڑی بات یہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے اس معاملے پہ اور اعظم سواتی پہ جو تشدد ہوا ہے ان کی ویڈیو کا معاملہ اس معاملے پہ, اور پھر انہوں نے کہا جو میرے پہ, میں ایک وزیر اعظم تھا جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس معاملے پہ کمیشن بنائیں, چیف جسٹس ہی کچھ کریں, کیونکہ خان صاحب کی سیاست پچھلے 7-8 سال سے سپریم کورٹ کے گردی گھوم رہی ہے. اور آخری جو انہوں نے خطرناک بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈیفالٹ ہے اس سے خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی قومی سلامتی کے جو اثاثے ہیں, یعنی ان کا اشارہ شاید ایٹمی اثاثوں کی طرف تھا, ان کے حوالے سے بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور پھر کیا ہوگا. اور ایک اور بڑی سخت بات, معلوم نہیں وہ کس سے مخاطب تھے, انہوں نے کہا کہ جو نیا آرمی چیف جو بھی لگے گا, جو شہباز شریف صاحب لگائیں گے نواز شریف صاحب کے مشورے سے, پتہ نہیں ان کے پاس کہاں سے خبر ہے کہ انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے, جو بھی لگائیں گے آرمی چیف ان 5-6 سینئر جنرلوں میں سے, ان سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ عمران خان کو نائل کروانا ہے. یعنی خان صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے نصرت جاوید صاحب کہ اب جو بھی آرمی چیف لگے گا, اور اگر میں نائل ہوا تو میں کہوں گا دیکھا یہ جو آرمی چیف ہے نا انہوں نے یہ کروایا ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب صورت ہے. اگر میں جو بھی نیا آرمی چیف ہوا وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جو بھی نیا آرمی چیف ہوا اگر میں ان کے دور اقتدار کے دوران نااہل ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ لندن میں مبینہ طور پر بقول ان کے بیٹھے بگوڑے اور مفرور نے کی ہے. صحیح. اور اگر نہ ہوا تو اور اگر مجھے نااہل نہ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والا بندہ ٹھیک ہے, میرٹ پہ لگا. لہذا your loyalty, your integrity is suspect. اس وقت تک شک شبہ دا ویلا ہے. اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مجھے نواز شریف نے اپوائنٹ نہیں کیا تو میں نااہل نہیں ہوں گا. وہ شاید اس لیے یہ ہے اس کا سادہ ترین. وہ شاید اس لیے کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی لگ جائے, میں نائل ہوا تو پھر. جی ہاں. اچھا اب یہ تو آنے والے کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب احتیاط برتیے گا, میں یو ول بی انڈر واچ. لیکن اپنی وہ جو پوری کہانی آج کی تقریر کی بنا رہے ہیں اس میں وہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ جنہیں مسلط کیا گیا. اچھا اب مسلط وہ پہلے تو امریکہ نے کیا تھا, اب ذرا امریکہ کو تھوڑا سا بھلا دیا ہے اور لوکلائز ہو گیا. اور لوکلائز اب ظاہر ہے کہ وہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کیوں اس بات کو چھپائیں, جو وہ کھل کے کہہ رہے ہیں اس کو ہم انٹرپریٹ ہمیں کرنے کی اجازت کیوں نہ ہو بھائی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ عسکری قیادت ہے انہوں نے ان چوروں لٹیروں کو مسلط کیا. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور اس وقت پاکستان میں جو غربت اور بدحالی اور مہنگائی ہے اس کے ذمہ دار یہ چور اور لٹیرے تو ہے ہی ہیں, لیکن انہیں سازش کے ذریعے مسلط کرنے والے بھی ہیں. تو نہ موجودہ لوگوں کی کو بخشش کے امکانات نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ہاں سے, اور نہ ہی آنے والے کو.
وہ انڈر واچ رکھیں. مگر ایک بات ہے، انہوں نے یہ جتنا بھی الزام لگایا ہے موجودہ عسکری قیادت کے اوپر، وہ اچھی طرح جانتے ہیں جب یہ چلے جائیں گے تو جو نئے آئیں گے، میں کہوں گا کہ جناب آپ نے تو ہمیں نہیں ہٹایا تھا، ہمیں تو وہ آپ کے جو پیش رو تھے انہوں نے ہٹایا تھا، تو آپ کے ساتھ تو بات کی جا سکتی ہے، بس مجھے نااہل نہ کیجئے گا. ایک شرط، واحد شرط ہے عمران خان کی آئندہ عسکری قیادت کے ساتھ تعلقات کی، کہ مجھے نااہل نہ کرنا. دیکھو، لیکن جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں عمران خان صاحب، میں آپ سے ہاتھ باندھ کے التجا کرتا ہوں. دیکھو یہ جس پیمانے کے لیڈر ہیں، میں یہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں، جب آپ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بیچارے جنون وجوہات کی بنا پر آئسولیٹ ہو جائیں، آپ کے وزیر دفاع جو ہیں وہ اس طرح کے بیانات دیں جیسے آج دیا، آپ کے ایک اور وزیر احسن اقبال صاحب بھی لانگ مارچ کو ذمہ دار ٹھہرا دیں شہزادہ صاحب کے نہ آنے کا. تم مجھے بتاؤ، تم ایک غیر ملکی ہو، انویسٹر ہو، تم پاکستان کو ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے جاننے کی اگر تمہیں انٹرسٹ ہے، تھوڑا سا یار کیا چل رہی ہے وہاں پہ، تو تمہیں وہ نہیں ہوگی کہ ایک غیر یقینی کی فضا. بھائی میں اسی غیر یقینی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب ایڈوانس دا پروسیس. اتنی سی بات تھی. اب یہ زیادتی کیا کر رہے ہیں اب آپ جس سطح کے رہنما ہیں عمران خان صاحب، ویسے کس سطح کے آج یہ بھی بتا دیں. دیکھو آپ اشارتاً بات کرتے ہیں، لوگ غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں. سطح کے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک بات یہ کہنے کے لیے مجھے بہت ہی متعصب ہونا پڑے گا کہ میں یہ کہوں کہ وہ اس وقت بہت ایک مقبول لیڈر ہے. بھائی بلدیاتی الیکشنز وہ ضمنی انتخابات جو پنجاب اسمبلی کے ہوئے، اس کے بعد یہ جن سیٹوں پہ کھڑے ہوئے ان میں سے لیکن وہ تو امریکی سازش پہ سارے جیتے. بھیا بھی ختم ہو گیا. دیکھو ہر سیاستدان کو وہ جیسے خود کہتے ہیں بڑا قائد یو ٹرن لیتا ہے. صحیح ہے. اگر تم اس بات کو فوراً سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے تجزیہ نگاروں کی طرح عمران خان صاحب بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ امریکہ میں مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ٹرمپ کی پارٹی بھاری اکثریت سے وہاں کی سینٹ اور کانگریس جیت جائے تو بائیڈن کمزور ہو جائے گا. یہ اندازے صرف ان کے ہی غلط ثابت نہ ہوئے بلکہ وہاں پہ تمام سروے کرنے والوں کا بھی کہ سو کالڈ وہ کہا جاتا ہے یہ ریپبلکنز کا جو شناخت ہے نا وہ ریڈ ویو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریڈ ویو جو ہے وہ ساحل تک کو چھو کے گزر گئی، آئی نہیں. اچھا سر، اب یہ بتائیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کو درپیش قومی سلامتی کے خطرات کی وجہ سے میں جلد الیکشن مانگ رہا ہوں. کیا ایسا تو نہیں کہ ان کے جلد الیکشن مانگنے کا جو طریقہ ہے اس سے قومی سلامتی کو خطرات بڑھ رہے ہیں؟ برادر عزیز، اپنی اسی تقریر میں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرا کیا ہے، میں تو جس طرح میری مقبولیت بڑھ رہی ہے میں تو 1 سال تک انتظار کر سکتا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ خود دہائی مچا رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے. اچھا، اور اس کے چانسز آپ بتا رہے ہیں 69.96، یعنی تقریباً 70%. اور یہ خود کے سال میں چھوڑ کے گئے. ارے بھیا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سارے کے لیے وہ انحصار کر رہے ہیں اس خبر پہ جو ایکسپریس ٹریبیون کے آج اکنامک پیجز پہ چھپی ہے. اس میں جیسے مختلف ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں، ایک ایجنسی جو ہے اس کا نام ہے وہ ٹاپ لائن ریسرچ. ٹاپ لائن ریسرچ جو ہے اس نے اس کا حوالہ دینے کے لیے جو ریفرنس پوائنٹ آپ یوز کرتے ہیں وہ ہے سکوک بانڈ. اب سکوک بانڈ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ پاکستان جیسے غریب ممالک، ایک تو ہم قرض لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے لے لیا، IMF سے لے لیا، دوست ممالک سے لے لیا، ویسے ٹھیک ہے، اس کے باوجود اگر ہمارے خرچے پورے نہ ہو رہے ہوں تو ہم عالمی منڈی سے جو ہے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو اتنے پیسے جو ہیں ہم 3 مہینے بعد یہ منافع ہوگا، جس کو سود کہہ لیں، ہوتا تو سود ہی ہے لیکن بہرحال یہ منافع ہوگا اور آپ ہمارے بانڈ لے لیں. ٹھیک. پاکستان کو 5 دسمبر 2022 کو $1 ارب دینے ہیں وہ سکوک بانڈ جو 5 سال میں میچور ہو جائیں گے. اب یہ جو جنہوں نے یہ ڈیفالٹ کی کہانی بنائی ہے وہ
پوری بیس جو ہے وہ اس ڈیٹا کو بنا رہے ہیں سکوک بانڈ کی کہ جی سکوک بانڈ کا جو اپنا جو پیمنٹ کی ادائیگی جو ہے وہ مشکوک ہو گئی 5 دسمبر 2022. ٹھیک ہے. اچھا اب لیکن اسی خبر میں اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی کوٹ ہوتے ہیں. اور یاد رہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں یہ خود مختار گورنر ہیں انہی کے, اور یہ وہ خود مختاری انجوائے کر رہے ہیں جو قانون عمران حکومت نے بنایا تھا. صحیح. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ $9 بلین موجود ہیں اور ہمیں ان کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب آپ صرف ایک فگر پوائنٹ کو, ایک ریفرنس پوائنٹ کو لے کر آپ یار ڈھول بجانا شروع ہو گئے پوری ہیں دنیا میں بتا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور اس کو دیوالیے سے بچانے کے لیے بالآخر ہمیں اپنے قومی اثاثے یعنی ایٹمی ہتھیار یار اور الیکشن بھی جلد کروانے پڑیں گے. اور اچھا الیکشن اگر کروا دے تو یہ ہونا ہے 5 دسمبر 2022 کو یہ پیمنٹ کرنی ہے. صحیح. آپ مجھے بتائیں آج شہباز شریف استعفیٰ دیتے تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی نا, تو الیکشن 90 دنوں میں ہوں گے نا. آج ہے نومبر, دسمبر, جنوری. صحیح ہے. لیکن سر تو پھر پیمنٹ کہاں آئے گی؟ اگر یہ درست کہہ رہے ہیں یہ ٹیلی تھون کریں گے ٹی وی پہ تو شاید اوورسیز بھیج دیں. اگر تو آپ سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بھیا وہ جو ٹیلی تھون ہوا تھا ماشاءاللہ بہت پیسے آئے تھے, ہمیں سب کچھ بتایا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ ہیں عمران خان صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں اور مقبولیت دے یار. ہمیں تو چاہیے کہ اس ملک میں 100 پھول اپنی بہار دکھاتے ہیں. سر ویسے کانفیڈنس لیول تو چیک کریں نا آپ ذرا. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ درست کہہ رہے ہیں تو جب بھی فوری الیکشن مجھے وہ نسخہ بتائیے کہ جو مجھے دیوالیہ ہونے سے بچاتے ہیں اس ملک کو. سر پہلے بھی 200 لوگوں کی ٹیم کا انہوں نے ذکر کیا تھا, ٹیکنوکریٹس, ماہرین کی. وہ تو اس صورت میں ہے نا پہلے الیکشن ہو. بالکل. اچھا الیکشنز کے بعد یہ 2/3 اکثریت سے بھی آ جائیں, لیکن یہ جو اپنا ریفرنس پوائنٹ بنا رہے ہیں وہ تو 5 دسمبر 2022 ہے نا. 5 دسمبر 2022 سے 3 دن پہلے تو یہ حلف نہیں اٹھائیں گے نا. صحیح, بالکل صحیح. ممکن نہیں ہوگا نا بابو, پلیز. عمران خان صاحب کس سے مخاطب ہیں؟ جانے والے سے مخاطب ہیں, حکومت سے مخاطب ہیں, آنے والے سے؟ جانے والے کو تانے اور آنے والے کو تنبیہ. تو کس نے الیکشن کی تاریخ دلوائی؟ جانے والے کو تانے اور آنے والے کو تنبیہ. تو الیکشن کی تاریخ کس سے مانگ رہے ہیں؟ شہباز شریف سے؟ شہباز شریف سے اگر مانگ رہے ہوتے وہ تو انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے نا. وہ تو بار بار کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, جو بوٹ پالشیا ہے بقول ان کے, میں اس سے تو الیکشن نہیں مانگ رہا. اور وہ اس کے باوجود ہمارے بہت سارے خوشگوار دوستوں کو یہ میرے ساتھ مصر رہتے ہیں. لو جی پہلی باری بندہ ٹکڑیا پنڈی نو لدی قسمیں مارنا, مزہ آ گیا جنے. میں انہیں کہتا ہوں بھائی سول سپروینسی اچھا لگتا تو نہیں, پر شاید اب میں کیا بہرحال سر خان صاحب کے خدشات کوئی اتنے نئے بھی نہیں ہیں اور شاید غلط بھی نہیں ہیں, اور یہ خدشات شاید سب کے, ہمارے اور آپ کے بھی ہوں گے خدشات کی حد تک, لیکن اس بنیاد پہ جلد الیکشن یہ صرف پاکستانی کے نہیں ہے, وہ میں آپ کو آئندہ بتا سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر پاکستان جو ہے وہ کن حالات میں ایک آفت زدہ ملک قرار دیا جا رہا ہے, اور پھر اگر عمران خان صاحب جلد الیکشن چاہ رہے ہیں تو اس مخصوص صورتحال سے نمٹنے کے لیے عمران خان کے پاس کیا پلان ہے, کیا منصوبہ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے قدرتی آفات کی. نصرت جاوید صاحب, سیاسی آفات تو اپنی جگہ, جو قدرتی آفات سے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ایک جھلک 14 نومبر کو مصر میں کوپ کی جو 27 سربراہی اجلاس ہوا, اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش, کوسٹاریکا, فجی, گھانا, فلپینز, سینیگال ممالک جو ہے یہ موسمیاتی خطرات سے دوچار ہیں اور ان کے لیے خصوصی فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیلاب کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جو صورتحال؟ نہیں, یہ صرف اور صرف دیکھو ہمارے ہاں اور واقعات ہے, یعنی اوورآل موسمیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے, اب یہی میں رو رہا ہوں
اب آج جیسے عمران خان صاحب اپنی تقریر میں اپنے دور اقتدار کے معاشی کارنامے گنوا رہے تھے. اچھا، ان پہ بھی کوسچنز کیے جا سکتے ہیں، ان سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن عام آدمی کے نقطہ نظر سے یقیناً گزشتہ ایک سال میں اپریل تک تو حالات نظر بظاہر ان کے لیے ٹھیک تھے. بجلی بھی آ رہی تھی، گیس بھی سستی تھی، پیٹرول بھی سستی تھی. جیسے ہی وہ گئے تو نحوست آ گئی عام آدمی کے نقطہ نظر سے. عام آدمی تو میاں گلوبل نہیں سوچتا، وہ تو دیکھتا ہے کہ میری روز مرہ زندگی کے ساتھ کیا ہوا. 2018 میں بھی لیکن ریالٹی بابو یہ ہے کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا جو ہمارا خطہ ہے، اس میں یاد رہے کہ بھارت سمیت کرونا کے باوجود بنگلہ دیش جو ہے وہ سب سے زیادہ نمو پاتا ملک نظر آ رہا تھا. ترقی ہو رہی ہے. اب کیا ہوا؟ موسمیاتی تبدیلی، وہاں پہ بھی طویل عرصے بعد سائیکلون آیا، تباہی پھیلی، اور نتیجہ یہ کہ وہ آفت زدہ ممالک میں شامل ہو گیا. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ریکارڈ بارشیں سندھ اور بلوچستان میں. اب اس سے جو تباہی آئی ہے، کل ہم اس کا بہت تفصیلی ذکر کر چکے ہیں، جو اعداد و شمار میں نے اور تم نے تیار نہیں کیے ہیں، صحیح، جو ورلڈ بینک نے تیار کیے ہیں. اب ان کے لیے ان ممالک نے کہا، اب ہماری جو وزیر موسمیات ہیں بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، بہت وہ یعنی پرو ایکٹیو تھے، انہوں نے بھی تو باقاعدہ وہ ڈیمانڈ کی کہ جی ہمیں اتنا سرمایہ چاہیے ہوگا. سوال اٹھتا ہے، جب میں اور تم بیٹھ کے اپنے ملک کی سکرین پر اس موضوع کو زیر بحث ہی نہیں لا رہے، ہمارے ٹاپ کے موضوعات یہ ہیں تعیناتی، اور عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کہاں پہنچا، اور جلد الیکشن یا سونامی. ٹھیک، لیکن جب میں اور تم پاکستانی ہوتے ہوئے اپنی آفت نہیں رو رہے، میں اور تم پاکستانی ہوتے ہوئے اپنے 3,30,00,000 پاکستانیوں کا ذکر نہیں کر رہے، تو آپ کا خیال ہے کہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ایک عام ٹی وی دیکھنے والا جس کو خود گیس نہیں مل رہی، دیکھیے بہت سارے واقعات کو آپ کو دیکھنا ہوگا. وہ کیوں آپ کے بارے میں فکر مند ہو بھائی؟ اور آپ کو یاد نہیں ہے ہم نے چند دن قبل ایک پروگرام کیا تھا، اگین میں نے اور تم نے وہ اعداد و شمار نہیں دیے تھے. آپ کے آج ذکر کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے ذکر کرنے سے یہ ہوگا کہ کم از کم ہم اپنے لوگوں کو تو یہ پہلے احساس دلائیں کہ ہم کن مالی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. اپنے لوگوں سے مراد میرے پاکستان کے عوام، میرے پاکستان کے سوچنے سمجھنے والے، تاکہ وہ شہباز شریف سے، تاکہ وہ بلاول بھٹو زرداری سے، تاکہ وہ عمران خان صاحب سے پوچھے کہ جناب آپ کے پاس ہمیں ان مسائل سے نکالنے کا نسخہ کیا ہے. میں اپنے لوگوں سے میری مراد یہ ہے. خان صاحب اگر ہوں تو وہ تو مجھے متی اللہ جان کو کنونس نہیں کرنا ہے. میں اس سے زیادہ امداد لا سکتا ہوں خان صاحب کا، تو یہ تو لے آتے نا بھئی. کب؟ جب 60 کروڑ، جب یعنی 6 کروڑ ہوں گے آفت زدگان، اس وقت امداد لائیں گے. تو جو امداد ملتی رہی ہے وہ کہاں گئی خان صاحب؟ خان صاحب یہی تو پوچھ رہے ہیں. بھائی صاحب میں آپ سے یہ سوال تو اقوام متحدہ نے نہیں کہا تھا. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں ان کو کوئی نہیں اعتبار کرتا ان پہ، یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بھائی میرے ان پہ اعتبار کرتے تھے نا، ان کی دیانتداری پہ. یہ مطالبہ میں نے کیا تھا کہ آڈٹ کرایا جائے کہ ہم نے جو آپ کو کرونا کے سلسلے میں مدد دی تھی، یہ میرا مطالبہ تھا یا IMF کا تھا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ میں نے مطالبہ کیا تھا، اور آپ نے آڈٹ کروایا تھا یا نہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو کرونا سے نبردآزما ہونے کے لیے آپ کی حکومت کو جو فنڈ منتقل کیے گئے تھے، آپ کو چورن یہ بیچا گیا کہ سر اس کو یہ جو ایکسپورٹ کرتی ہیں کمپنیز، ان کو مزید ایکسپورٹ پہ اکسانے کے لیے ایک اچھا یعنی کیس بنا کے پیش کیا، آپ نے ان میں بانٹ دیا. یہ تو آڈٹ رپورٹ ہے نا، میں نے تو نہیں کہہ رہا ہوں. تو ایسے نہیں ہے بابو، پلیز. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب وہ جزیات میں تو ہم نے بحث نہیں کرنی ہوتی. میں نے تمہیں پہلے کہہ رہا ہوں، ایک عام آدمی جس کی تنخواہ ہے 40,000 روپیہ، وہ تو اپریل سے رل گیا ہے. صحیح. اس کی تنخواہ اگر 40,000 ہے تو آج کی قوت خرید کے اعتبار سے وہ 20,000 ہو گئی.
اور وہ تو ذمہ دار اسے ہی ٹھہرائے گا نا جو اس وقت اس کو حکومت میں نظر آ رہا ہے. صاحب جن لوگوں نے اس عام آدمی کے لیے پالیسیاں بنانی ہیں، غربت دور کرنی ہے، بے روزگاری دور کرنی ہے، وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو میڈیا اگر بالکل ہی ان کا احتساب نہیں کرے گا، ان سے سوال نہیں کرے گا، ان کی پالیسیوں کا جائزہ نہیں لے گا، تو پھر عام آدمی کو کیا ملے گا؟ یہی تو المیہ ہے کہ ہم آج تک پوچھ نہیں پا رہے حکومتوں سے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اب جب ہم سمری کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے نصرت صاحب. جب ہم حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. عام آدمی ووٹ کسی کو دیتا ہے، ان کی تو ووٹ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو ووٹ بھی ان کی جو ہے جہاں جاتی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو سوال تو ہم پھر ہر طرح سے جو اٹھاتے ہیں یہ ہے کہ عام آدمی کی اکتاہٹ آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے اور اپنے جن کو میں اپنے لوگ کہتا ہوں ان کو بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جی پشاور مرکز تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں، الیکشن ہوا اور ٹرن آؤٹ ہے 10%. یعنی عوام کی بے اعتنائی بھی تو دیکھیں سیاسی عمل سے، اور اس کا ذمہ دار صرف یہ کہنا کہ جی سانتے کام نہیں کرنے دے. او بھائی اگر کام نہیں کرنے دیتے تو اوتھ نہ لیں، تو سر اب نہ بنے وزیر اعظم. اب خان صاحب کیا کریں اگر پنجاب پولیس ہی ان کی بات نہیں مانتی؟ تو بھائی پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ میری ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کی ہے. نہیں، ان کی جماعت کے ان کے تو 8 رکن ہیں. تو سر لیکن فیصلہ تو وزیر اعلیٰ نے کرنا ہے نا سر. پھر وہی بات یہ کل کہیں کہ جی ہم اپنی حمایت واپس لے رہے ہیں. اچھا تو کروا لیں پھر. پہلے جو اپنا وزیر اعلیٰ لے آئے، جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے. نہیں تو یار دیکھو نا پھر خود کوئی انیشیٹو نہ لو 12 نصرت صاحب اور کہو کہ چیف جسٹس صاحب اس طرف دیکھیے. یہ کو طریقہ ہے یار. نصرت صاحب جو قدرتی آفات کا سامنا ہماری پاکستانی عوام کو ہے اس وقت، جو پاکستان کی سیاست ہے اور بلکہ صحافت بھی، وہ بھی کسی آفت سے کم نہیں ہے. صحافی پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.